बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, ईरानी सदर का बड़ा अहम दौरा और उसका आज आखिरी रोज़ है। आज का दिन उन्होंने बड़ा मसरूफ़ गुजारा लाहौर में, और लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद वो कराची पहुँचे। कराची में उन्होंने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, फ़ातिहा ख़ानी की, फूल रखे और जो वहाँ किताब है उसमें अपने तासुरात जो है मुक़लमबंद किए। तो अब ये दौरा मुकम्मल जो है वो बस हुआ ही चाहता है। शामी साहब से इस दौरे पर भी जो है हमने गुफ्तगू करनी है। कुछ मिसिंग पर्सन से मुतालिक भी आज हुकूमत ने बात की है, उस पर भी जो है वो गुफ्तगू होगी। शामी साहब, सर बड़ा अहम दौरा, और हम ये कह सकते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जी एक तलखी पैदा हुई थी ना। जी हाँ सर, कि उन्होंने एक जो दहशतगर्द हैं मुबैना उन पर अटैक किया पाकिस्तान की सरजमीन पर। पाकिस्तान ने जवाब दिया था, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, और लेकिन उस तलखी को बहुत जल्द समेट लिया गया। बिल्कुल। और अब जो इब्राहिम रईसी तशरीफ़ लाए हैं, तो उससे मज़ीद ये हमारे दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम हो गए हैं, और इनके अंदर जो दरार आई थी उसको अच्छी तरीके से यानी पुर कर दिया गया। सही। अब आज मैंने समझे कि रईसी डे मनाया। अच्छा। यौम रईस। अच्छा। हुआ ये कि रात के कोई 12 बजे के करीब मुझे टेलीफोन आया DGPR के यहाँ से। अच्छा। कि भाई कल 8 बजे ठीक आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुँच जाना है। अच्छा। और वहाँ ईरान के सदर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, सुबह 8 बजे? सुबह 8 बजे। अच्छा। बिल्कुल पाबंदी ये वक्त के साथ। ठीक है। मैंने कहा देखता हूँ सुबह। भला जब मैं उठा तो आप मैंने तो कहा ज़ाहिर है उठ जाते हैं जल्दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं, उनसे मोहब्बत है, ईरान से भी मोहब्बत है, उनकी ज़ियारत होगी, उनकी गुफ्तगू सुनेंगे। और इस्लामाबाद आप जा नहीं सके थे? इस्लामाबाद का तो मनसूख हो गया था हाँ, मामला। बिल्कुल। तो अब मैंने कमरे हिम्मत कसी, 7:30 बजे घर से निकला। अच्छा। और 8 बजे ठीक वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पहुँच गया, ठीक। जो यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ जब मैं अंदर पहुँचा हूँ तो मालूम हुआ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं। वो वाइस चांसलर हमारी जो है वो तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर शाजिया बशीर, जो पहली खातून वाइस चांसलर हैं 160 सालों में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की, और डीन है फिज़िक्स की, बिल्कुल, इन साइंस शोबा साइंस की, फिज़िक्स की वो प्रोफेसर हैं। 96 से यहाँ पर। तो अब वो उनको इस वक्त वो कायम मुकाम वाइस चांसलर। बिल्कुल सही। तो जब नए वाइस चांसलर जो है इनका अभी नशिस्तें खाली पड़ी हैं बेशुमार यूनिवर्सिटियों की, कॉलेजेस की। गुज़श्ता साल 1.5 साल से तमाशा लगा हुआ है। कभी अदालत ने स्टे दे दिया, कभी एक हुकूमत बदली, कभी दूसरी बदली, और यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कायम मुकाम वाइस चांसलर के सपुर्द हैं। ठीक है। तो बहरहाल डॉक्टर फौजिया बशीर थी, उन्होंने मुलाकात हुई उनसे, और बड़ी अच्छा यानी फ़र्क हुई उनसे मिल के, बड़ा अच्छी बातचीत थी, और बड़ी शानदार खातून। सही। तो बहरहाल अब उसके बाद इंतज़ार करते रहे। कोई नौजवान आ गए, कोई प्रोफेसर हजरात मिले, कुछ नाम मीडिया का, लेकिन कोई आदमी नहीं था। अच्छा। फिर वो PTV की एक हमारी न्यूज़ एडिटर है, सीनियर न्यूज़ एडिटर, वो क्या नाम है उनका, फरहाना खान। अच्छा। वो आ गई। अच्छा। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, फिर वो रिजवी साहब आ गए, हमारे रिजवी साहब के बेटे, दूसरे जो ओल्ड रावियंस के लीडर हैं। सही। सदर साहब ने कब आना था? सदर साहब का अब मालूम हुआ भाई सदर साहब तो अभी इस्लामाबाद से उड़ान भर रहे हैं। फिर उसके बाद वो देखा, वो फरहाना के पास उनका जो प्रोग्राम था उसमें तो वो उन्होंने आना था, फिर आके उन्होंने मदारे इकबाल पे जाना था, मदारे इकबाल से फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आना था, और फिर यहाँ से उन्होंने गवर्नर हाउस में जाके चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ खाना खाना था। बिल्कुल। अब जनाब हम इंतज़ार में करते और बहरहाल प्रोफेसरों से मिलते, और एक बड़े धड़ल्ले के प्रोफेसर थे जो स्टेट सेक्रेटरी भी थे। अच्छा। तो पता नहीं क्या उनका नाम, आवान साहब थे। तो बहरहाल ठीक। फिर कब महसूस होते रहे। 11:05 पर जनाब सदर तशरीफ लाए। अच्छा, यानी 8 बजे से 3 घंटे आप वहाँ बैठे? 3 घंटे इंतज़ार। ठीक है। और फिर वो हमारे उनके वज़ीर मेहमानदारी रियाज पीरज़ादा वो भी साथ थे। अच्छा। दूसरे भी। अच्छा, अब उसके बाद फिर तकरीरें शुरू हुई, वाइस चांसलर साहबा ने तकरीर की, और फिर
یعنی صدر ایران جو ہیں ابراہیم انہوں نے رئیسی تقریر صاحب انہوں نے ٹھیک کی ہے اور پھر دوستی اور محبت کا اظہار کیا. بہت اچھی تقریر ڈاکٹر شادیہ بشیر نے کی, اچھا بڑی اچھی اردو میں, فصیح اردو میں, اور پھر اس کا ترجمہ ہوا فارسی میں. اور پھر ڈاکٹر ہمارے جو اور انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو تبادلہ ہونا چاہیے جامعات کی سطح پر بھی, تحقیق کا, علم و ہنر کا, جستجو کا, آپس میں روابط ہونے چاہیے. تو پھر جب صدر ایران گفتگو انہوں نے شروع کی تو وہ تو فصاحت کے پھر دریا بہا دیے. صحیح بات. انہوں نے کہا بھائی ایران جو ہے اور پاکستان کے تو تاریخی رشتے ہیں, ثقافتی ہیں, لسانی ہیں, مذہبی ہیں. تو پاکستان اور ایران, ان کا ایران اور پاکستان جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اور ایران کے ساتھ جو پاکستان کا تعلق ہے بہت اونچا, بہت گہرا. صدیوں سے انہوں نے کہا کہ علم و ہنر جو ہے اس پر بھی ہمیں یعنی اجارہ داری قائم نہیں کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا چاہیے. اور ساتھ پھر غزہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ کیسے کہتے ہیں جناب کہ ہم انسانی حقوق کے پاسدار ہیں, کیا جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. صحیح بات ہے. بچے قتل ہو رہے ہیں, عورتیں قتل ہو رہی ہیں, بربریت, نسل کشی, اور دنیا کا ضمیر جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو بربریت ہے تو ہم اس کے خلاف تو اور پاکستان کے کردار کو بھی سراہا کہ جس طرح ساتھ دیا پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. تو پھر اب تقریر ختم ہوئی تو میرا خیال تھا کہ کوئی آپ کو انٹریکٹیو سیشن ہوگا کہ پروفیسر حضرات موجود ہیں, طلبہ موجود ہیں, کچھ تھوڑے بہت سوال جواب بھی ہوں گے, کوئی مکالمہ بھی ہوگا. لیکن نہیں, اور صدر صاحب جو تھے اس کے بعد روانہ ہو گئے اور ہم ان کی یادیں جو ہیں دل میں لیے واپس آ گئے. پھر حقیقت تو یہ ایک بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی اور دلوں میں اتر گئی, بار بار تالیاں بجتی رہی, لوگ ان کو تحسین اور داد و تحسین دیتے رہے. ہو سکتا ہے شاید وقت کی کمی ہو, ورنہ عام طور پہ جیسے پاکستان سے ان کا شیڈول تو طے تھا نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان سے جب سربراہ مملکت یا پرائم منسٹر جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا باہر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں, ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں. یہاں ہونا تو چاہیے تھا. ہاں, اور یہ کام ظاہر ہے پھر یہاں آپس میں مکالمہ ہوتا, کوئی تبادلہ خیال ہوتا. لیکن بہرحال انہوں نے, ان کی مہربانی, تشریف لائے وہاں. اور یونیورسٹی جو ہے اس میں یعنی آپ ایک, انہوں نے بڑا خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ یونیورسٹی جو ہماری ہے, جو پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں, نیوکلیر سائنٹسٹ 70% جو ہیں اس یونیورسٹی نے پیدا کیے ہیں. واہ, سائنسدان, اور جو ایک لیڈرشپ فراہم کیا ہے ملک کو. اور آپ یہ دیکھیے, پھر میں نے وائس چانسلر کے کمرے میں وہ دیکھا نوبل جو پرائز ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا, وہ انہوں نے اصل جو تھا نا وہ اس کا پرائز, اچھا وہ وہاں گورنمنٹ کالج کو ڈونیٹ کر دیا ہوا. عبدالسلام صاحب تو چلے گئے تھے ملک سے. ہاں نہیں, وہ تو پاکستان میں نہیں تھے, لیکن بہرحال پاکستان سے جڑے رہے, اس کی محبت کا اظہار کرتے رہے. اور وہ انہوں نے گورنمنٹ کالج یہیں میں پڑھے تھے, یہیں پروفیسر رہے, اور وہ اب ان کا نوبل جو پرائز ہے وہ وہیں تمغہ یا تحریر سرٹیفکیٹ وہ وہاں شیشے میں لگا ہوا ہے. بڑی فرحت ہوئی دل کو. تو بہرحال اب مزار قائد بھی گئے سر, تو وہاں چلے گئے نا, مزار اقبال پہ گئے. ہاں, مزار اقبال میں کہہ رہا ہوں, وہاں مزار اقبال پہ گئے. وہاں اقبال کا تو ایک خاص مقام ہے نا, اقبال لاہوری کہتے ہیں. اور اقبال لاہوری, جو اقبال کا جو کلام ہے اس کا بیشتر حصہ تو فارسی میں ہے, جس میں وہ ان کو بڑا فخر کا اظہار کرتے تھے کہ اصل تو میرا پیغام فارسی میں ہے. تو پھر ان کی تو بڑی ایک مشہور نظم ہے اقبال کی, اے خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, گہری نیند سے بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ بیدار ہو جاؤ. وہ ترانے کی طور پہ گایا جاتا ہے ایران میں, پورے میں, اور پورا افغانستان میں گایا جاتا رہا. تو بہرحال اقبال جو ہے وہ ایک ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط بندھن ہے. اور پھر اس کے بعد باہر نکلے, ٹریفک جیم ہر جگہ, بڑی مشکل ہوئی ہے پورا ملک, لوگوں کو, پورا شہر, شہر بہت سیکورٹی. اور کسی سڑک سے جگہ, وہ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب ہمارے بڑے نامور استاد تھے, محقق تھے, مصنف تھے, کئی کتابوں کے مصنف, اور بڑی ایک انتقال کر گئے منصورہ میں, ان کا جنازہ تھا. اب آپ دیکھیے میرے وہ کلیگ تھے 1969 میں, اب تو زندگی میں میرے ساتھ کام کرتے تھے, مجھ سے جونیئر تھے.
صحیح. اور ایک پرانی یادیں ان سے وابستہ ہیں. پہنچ سکے آپ؟ نہ جنازے میں نہیں پہنچ سکا, اور میں گم ہو گیا, سڑکوں پہ پھنسا رہا. ان کے بیٹے بلال کو فون کیا, یار میں سڑکوں پہ پھنسا ہوں. پھر جب اللہ توبہ کر کے مجھے جگہ ملی, راستہ ملا, تو پھر وہ قبرستان میں جا کے ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بس دل جو ہے, کتنی کتابیں لکھی ہیں. اور ہم کیوں مسلمان ہوئے؟ یہ جو لوگ نو مسلم تھے نا, وہ تو خاص طور پہ ان کا موضوع تھے. بڑی کتابیں ان پہ لکھی ہیں, لیکن ایک ان کی جو ابتدائی کتاب ہے اس کو 15 ایڈیشن چھپ چکے. اچھا, ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اپنے ماہر القادری جو ہیں, ان کا انہیں کلیات مرتب کی. دوسری کتاب مریم جمیلہ کی, مولانا کی جو خط و کتابت ہے, اس کا ترجمہ کیا. بڑے ایک محقق آدمی تھے, اور بڑی ایک کمٹمنٹ کے نظریاتی شخص. اور ان کے بیٹے نے کہا, بتایا قبر پہ ان کی گفتگو کرتے ہوئے, کہ اپنے خاندان میں اور علاقے میں پہلے پڑھے لکھے شخص تھے. اچھا, ہاں جی, جو گریجویٹ ہوئے اور پھر ادارہ اردو ریاض پہنچے, وہاں انہوں کو جاب شروع کی, پھر تعلیم جاری رکھی, پھر بعد میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے. اور اس کے بعد ان کے جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے, ان کے کزنس تھے, ان کے چچا تھے, ان کے ماں, پوچھا ان سے, انہوں نے کہا اب کیا؟ انہوں نے کہا اب تعلیم جو ہے عام ہو چکی ہے, اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب ان کی برادری میں متعدد لوگ جو ہیں وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. تو اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اور پھر وہاں سے نکلے تو وہ سندس فاؤنڈیشن, ہمارے یاسین صاحب, اچھا, انہوں نے کہا یہاں آ جائیے, کیونکہ ہم اپنا دن منا رہے ہیں. اچھا, تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کو خون فراہم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہ جو ڈائلیسس ہوتا ہے نا, اور یہ جو تھیلیسیمیا ہے, یہ عمر بھر کا روگ ہے. ایسا ہی ہے بالکل. اگر جس کا ڈائلیسس شروع ہوتا ہے, اس نے کروانا ہی کروانا ہے, ساری عمر کروانا ہے, الا یہ کہ اس کو کوئی ٹرانسپلانٹ ہو جائے, یا جس کو خون لگنا ہے, اور جس کو خون لگنا ہے ساری عمر لگنا ہے. اور پھر میں جو دیکھتا ہوں نا, جو لوگ ڈائلیسس سینٹر قائم کر رہے ہیں, ہمارے ایک زبیر صاحب ہیں, انہوں نے سینٹر قائم کیا. دوسرے لوگ ہیں, ہمارے دوست عمیر ہیں, منیر احمد خان کے بیٹے ہیں. دوسرے جگہ جگہ کوئی 15 مریض آ رہا ہے, کوئی 25 مریضوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی 20 مریضوں کو دیکھ رہا ہے, اور وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ جو تھیلیسیمیا ہے, اس میں چھوٹے بچے, آپ دیکھیں 2 سال کے بچے, 4 سال کے بچے, میں نے دیکھے جا کے, ان کو خون لگ رہا ہے مسلسل. انہوں نے, اور بڑے لوگ ہیں سر جو کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر خون دے رہے کوششیں کرتے رہتے ہیں, لوگ عطیہ کر رہے ہیں. اب یہ اگر تھوڑی سی توجہ ہو جائے, اویئرنیس اصل میں, ایسا قانون بن جائے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی کا بلڈ ٹیسٹ ہو, اور اگر خون جو ہے میچ نہیں کر رہا تو شادی کی اجازت نہ دی جائے. بڑا مشکل ہوگا. اب یہ ہماری مشکل کیا ہوگا, پوری دنیا میں ہو چکا. ہم یہاں لاکھوں بچے جو ہیں ان کو ویران کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم بی بی, وہ اس طرف توجہ کریں, قانون بھی بنائیں, اس پہ عمل بھی کرائیں, تو یہ تھیلیسیمیا کا علاج ہو سکتا ہے, یعنی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. علاج تو خون دینا ہے. اور وہاں تو اب دیکھیے, ابھی جو ہماری مریم ہیں, وہ انہوں نے یہ بھی تو کہا, روشن پنجاب کا پروگرام بھی شروع کیا ہے نا, جی جی, کہ جس میں 100 یونٹ تک جو لوگ خرچ کرتے ان کو 50,000 گرانے ابتدائی طور پر ان کو سولر دیے جائیں گے. سولر کیا کہتے ہیں ان کو, سولر پینلز, پینل دیے جائیں گے. اس کے بعد اور بڑھیں گے, پھر اور بڑھیں گے, کیونکہ بجلی کا بل تو مار گیا ہے لوگوں کو. صحیح بات ہے. اور یہ اب اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک چلتے چلتے میں یہ بات بھی کر دوں, جی سر, کہ سندھ حکومت نے جو بسیں چلائی ہیں, پنک بسز, اب کمال ہے, اور پنک بسیں چلائی ہیں عورتوں کے لیے. 2 مہینے کہہ رہے ہیں فری ہے. ایسی بسیں ہیں جو صرف عورتیں ان میں سفر کر سکیں گی, کراچی میں, اور دوسرے شہروں میں بھی وغیرہ سلسلہ ہوگا. یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور ٹرانسپورٹ, یہ تو ابتدائی سہولت ہے نا جو شہریوں کو ملنی چاہیے سر, حق ہے ان کا بالکل. بہرحال اچھا سر, وہاں بھی توجہ ہو رہی ہے اس بات پر, ان کو بھی داد دینی چاہیے. اور یہاں بھی اگر یہ خواتین کے معاملے میں, ان کی عزت کے معاملے میں, توقیر کے معاملے میں جو ہماری پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ بھی انجام کو پہنچے, اللہ مبارک کرے. اور وہ ہمارے وہ جو رضوی صاحب تھے, ناصر رضوی صاحب, یہاں تھے نا ہمارے لاہور میں, جی جی, جن کے آنکھ
पे चोट लगी थी जी हंगामों के दौरान, इमरानी हंगामों के दौरान। इमरानी हंगामे। अब वो जनाब मोहसिन नकवी साहब उनको बुला रहे थे कि आइए आईजी बन जाइए, और यहाँ से वो रिलीव नहीं हो रहे थे। बिल आखिर वो वहाँ से आके चले गए बखैर खूबी, उनकी रुखसती हो गई। और कोई पता नहीं दे दला के रुखसत किया होगा पंजाब हुकूमत। चलें सर, हो गई। अब वो सर हमें इस्लामाबाद जा पहुंचे हैं, अब मोहसिन नकवी साहब जाने, और वो जाने अब तो इस्लामाबाद भी जो है वो जराइम की आमाजगा बन चुका है, और बदअमनी की, और जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है इस्लामाबाद में, रहायशी बन जाता है। सर हम जरा एक वापस आते हैं थोड़ा सा मौजू के ऊपर जो हमारा चल रहा था, क्योंकि ज़ाहिर एक इशू है ईरान का। लेकिन सर कल एक खबर आई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं। मैं आज ईरान में ईरान के हमारे दरमियान जो MOU साइन हुए हैं जी, अब अमेरिका ने कहा उनके तर्जमान ने कि भाई साहब ये सैंक्शंस लगी हुई हैं, सोच समझ के बात कीजिएगा। अच्छा। और फिर कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान का बड़ा पार्टनर है। हाँ जी, पाकिस्तानी बरामदात जाती हैं वहाँ, एहसास दिला रहे हैं ना पाकिस्तान और अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान में। सही। तो इसलिए जनाब ये सब कुछ हमारी मर्जी के बगैर अगर आप बढ़ेंगे तो फिर मुझे हमसे शिकायत ना कीजिएगा। वो आप फूंक फूंक के कदम रखना होगा, ये भी तो है ना। अब एक नुकसान करके एक फायदा तो तलाश नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सर, कितना फायदा हो रहा है, क्या होगा जरा। आज एक मुलाकात हुई है मोहम्मद मेहदी साहब जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी मुर्गी, उनकी गवर्नर हाउस में ईरानी सदर से हमारे साथ भी हैं सर। अच्छा, टेलीफोन लाइन पर नवाज शरीफ साहब रवाना हुए चीन जी। अब मेहदी साहब जो है मुस्लिम लीग नून के खारजा अमूर के क्या कहने चाहिए, निगरान हैं या तर्जमान हैं या पता नहीं क्या कहेंगे हम। मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मेहदी साहब आपने अब आज जोरदार खाना भी खा लिया और फिर नवाज शरीफ साहब को चीन रवाना कर दिया, ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात ये है कि ये जो ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा है ये तो कंफर्म था, क्योंकि जब मिसाइल का वाक़या हुआ तो उनके वजीर खारजा आए तो पाकिस्तान उनके वजीर खारजा से मेरी मालूमात के मुताबिक मुतमईन नहीं था, तो वही फैसला हो गया था कि उनके प्रेसिडेंट आएंगे। और बात है जी, तो वो फिर अब तशरीफ लाए और आने के बाद जो है उनका एक भरपूर इस्तकबाल हुआ। वो तो सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया। वजीर आजम हाउस में उनके साथ जो है वो, यहाँ लाहौर में क्या हुआ? 3 तो मुआहदे हैं। खैर से एक मुआहदा तो पहले से मौजूद था दहशतगर्दी वाला, उसके टाइम को बढ़ाया गया है, उसे बेहतर किया गया है। बाकी 2 नए मुआहदे हुए हैं और 4 जो हैं वो MOU साइन हुए हैं। उसके बाद ये है कि कल रात उनका एक प्रोग्राम था जो उन्होंने कैंसिल करना पड़ गया, जो खुद साहब ने उनके एजाज में रखा था, और वहाँ कुछ लोगों से उनकी मुलाकात करानी थी, लेकिन टाइम की वजह से वो प्रोग्राम नहीं हो सका। लाहौर आए और लाहौर के अंदर मगर ये बताएं मुझे, अमेरिका ने भी बड़ी गहरी नजर रखी हुई है जानी, और उससे पहले के सदूर आकर यहाँ पर शालामार बाग में करते रहे, लेकिन बहरहाल वो मौका नहीं मिल सका। लेकिन ये है कि गवर्नर हाउस के अंदर वो उनसे मेरी भी मुलाकात हुई, यूनिवर्सिटी में भी वो बड़े मुतमईन थे और ऐसा लग रहा था कि वो काफी उम्मीद अफजा दौरा करके जा रहे हैं, और उनका ख्याल है कि ये चीजें जो हैं वैजी साहब, क्योंकि अल्लाह ताला अमेरिका की नजर बद से बचाए। मगर आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब को चीन रवाना कर दिया आपने कोशिश की कि उनकी मुलाकात ना होने पाए सदर साहब। ये क्या वजह बनी, इतनी अहम मुलाकात और नवाज शरीफ साहब मौजूद? उनके जो हैं कौंसल जनरल वो मुझसे आज कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हो, लेकिन मरियम साहिबा ने उन्हें बताया कि नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं है और वो चीन जा चुके हैं। चीन जाने का उनका दौरा जो है वो बहरहाल वो बेहतर तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत इस सिलसिले में वो है वो ये है कि चीन के अंदर जो था वो बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ लाएं, तो वो अब अपने आप को चेकअप भी करवाएंगे और वहाँ की जो बड़ी स्टेट ऑन कंपनीज हैं उनके शायद जो चीफ्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पहले भी काम किया है तो वो भी उनसे कुछ मिलना चाहते थे, और शायद हुकूमत वक्त के लोगों की भी ख्वाहिश है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कोई जनाब हुकूमत के लोग वो भी उनसे मुलाकातें कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, उनकी ख्वाहिश है। अब नवाज शरीफ साहब क्या उनसे मिलते हैं या बिल्कुल इसे निजी अब होता है ना कि बात औकात ये कि अब ये सरकारी जो मुलाकात है ज़रा मुश्किल हो जाती है,
لیکن کسنجر سے تو ایسا ہے سر صدر صاحب ملے تھے کے اندر ہے جی، کسنجر سے تو ملاقات ہوئی چینی صدر کی جی چینی صدر کی، تو وہ چینی صدر سے جو ہے جب یہ ابھی وزیر اعظم نہیں تھے تو اس وقت بھی ان کی شی پنگ سے ملاقات ہوئی تھی، اتفاق سے وہ دورہ ارینج کرنے میں بھی میں تھا پھر ان کے ساتھ بھی، تو وہاں پر تو ابھی بھی وہ یہ آیا کہ یہ انہوں نے بالکل پرسنلی ہے، اس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن چین والے بہرحال یہاں جو ان کے دوست ہیں ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا ایسی ہمیں آپ تجویز دیں گے کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ان کے مطابق ان کے فیسلیٹیٹ جو ہے وہ حکومت چین بہرحال اس دورے کو کر رہی ہے۔ 5 دن لگیں گے ان کو وہاں۔ سر میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلے سے معاملہ یعنی کہ طے تھا، کیونکہ لوگ ظاہر ہے چمہ گوئیاں ہوتی ہے نا مہدی صاحب کہ وہ سعودی عرب ظاہر ہے وہ وجہ بتا دی نہیں گئے سر، لیکن یہ موقع بھی تھا نا سر، ایران کے صدر آ رہے تھے، ہاں موقع تھا، ہاں ایران کے صدر انہوں نے تو نہیں ملنا تھا نا، ہاں جی پوچھا تھا ان کا انہوں نے جی مہدی صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایران کے پریزیڈنٹ سے تو ان کی کوئی انگیجمنٹ نہیں تھی، تو اس لیے ایران کا پریزیڈنٹ کا آنا تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان موجود تھے اور وہی ان سے ملنا تھا انہوں نے، تو یہ دورہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک دن کے اندر ہی دورہ ہو جائے، تو لازمی بات ہے کہ یہ پہلے سے ان کا پلان کا حصہ ہوگا اور وہاں کے لوگ بھی چاہ رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں پھر انہوں نے فائنلی اپنی ان ڈیٹس کو سمجھا ہوگا کہ یہ ان کے لیے مناسب ہے، تو وہ یہ ڈیٹس کے اوپر چلے گئے ہیں۔ چلیے ٹھیک، اب آپ سے دیکھیے ذرا اچھی طرح تفصیل معلوم کر لیجئے تو دوبارہ گفتگو کریں گے چین کے معاملات پر۔ 5 دن میں کیا مطلب وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ سر مہدی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ عوامی جلسے سے بھی سر وہ خطاب کرنا چاہتے تھے کہا گیا، لیکن وہ کیا نہیں، ابراہیم رئیسی صاحب یہاں پہ لاہور میں کہ ان کی خواہش تھی جلسے سے کا خطاب کرنا تھا، جتنا اب وہ یہ اس طرح تو نہیں ہوتا، وہ کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے یہاں، ان کا کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں ہو سکے، جیسے یونیورسٹی میں گئے تھے، اب کراچی یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، وہاں ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری بھی دی جائے گی جی سر، تو بہرحال عوام کی سطح پر بھی، کیونکہ ایک ایران کا ایک اپنا مقام ہے تو عوام کی سطح پر بھی ان کی سرگرمی رہتی ہے، لیکن بہرحال اب یہ کوئی ضمنی انتخاب تو نہیں لڑنا تھا کہ بھئی یہاں جلسہ کرتے ہیں۔ ہاں چلیں سر، عوام کے تو ویسے وہ قریب آپ ہی گئے ہیں، عوام ظاہر سی بات ہے سپورٹ کرتے ہیں ان کو، بڑا اچھا آگے بڑھتے ہیں سر۔ ایک میرے خیال ہے بریک تو ہمیں نہیں لینی ہے ورنہ ہم نے ذرا وہ آج رپورٹ آئی ہے سر بشرا بی بی صاحبہ کی، اور وہ جو ہے کل رات کیونکہ یہ خبر آئی کہ جی بنی گالا جو ہے ایمبولینس پہنچی ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی ہے، رپورٹ یہ ہے کہ بھی ٹھیک ہیں وہ، صحت ان کی بالکل یعنی کہ ٹھیک ہے، اور تو پھر مسئلہ کیا ہے سر عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پروپیگنڈا ان کی صحت کو لے کے کہ زہر دے دیا کر دیا، ذرا سنتے ہیں عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج۔ جی دیکھیں جو تارڑ صاحب فرما رہے ہیں نا، دیکھیں یہ سیاست ہے، جب کوئی گرفتار ہوتا ہے نا تو پھر اس کا تو معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنا دباؤ بڑھاتا ہے، حکومت اپنا دفاع کرتی ہے، تو جو پھر ایک نفسیاتی دباؤ بھی تو ہوتا ہے نا جیل میں۔ اب بشرا بی بی نے کبھی تصور کیا ہوگا کہ اس طرح انہیں جیل کاٹنی پڑے گی، اور وہ کوئی سیاستدان ہیں کہ سیاسی لیڈر ہیں، کوئی بے نظیر بھٹو ہیں یا نصرت بھٹو ہیں یا فاطمہ جناح ہیں کہ جناب نکلیں، جناب ان کو قید کر لیں، وہ تو ایک بیچاری ایک روحانی شخصیت ہیں، گھریلو خاتون ہیں، تو آپ نے جب ان کو گرفتار کر لیا تو نفسیاتی دباؤ بھی تو ان پہ ہے نا۔ اچھا سر، لیکن جو میں صرف یہ رپورٹ میرے سامنے ہے سر جو آئی ہے، اس میں ایک جملہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں آن ایگزامینیشن جو 3 ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا، شی واز ناٹ ان اینی آبویس ڈسٹریس، یعنی ان میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ ہے، تنہائی ہے، اضطراب ہے، وہی اگرچہ کہ وہ اللہ سے لو لگانے والی شخصیت ہے، لیکن بہرحال اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو بڑا آسان حل ہے نا۔ بشرا بی بی کو جیل میں رکھ کر حکومت نے کرنا کیا ہے؟ بھئی عام طور پہ ہوتا یہ ہے، ابھی تو وہ اپنے گھر پہ ہی ہیں، ٹھیک ہے قید تنہائی میں گھر بھی تو قید ہے نا، ہاں قید خانہ ہے نا، جیل میں تو اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ آپ رہا کریں ان کو، آپ عدالت میں حکومت کہہ دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیل منظور کر لیں، مقدمے کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ او بھائی میں بار بار چیختا ہوں، یہ عدت کی
نکاح کرنے کی جو ان کو سزا دی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ 1400-1500 سال کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی مقدمہ ہوا ہے، اس طرح کی کوئی سزا ہوئی ہے؟ تو بھائی حسن سلوک کریں، ان کو آپ خود جائیں عدالت میں کہہ دیں، حکومتی وکیل کہہ دیں ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو رہا کر دیں، وہ رہا ہو جائیں۔ یہ تو سر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں معاملہ کیا ہے، ختم کریں بحث۔ اب آپ خود اپنے وہ علاج کرا لیں گی، اپنے ٹیسٹ کرا لیں گی، نہ حکومت کو صفائیاں دینی پڑیں گی، نہ ان کو الزام لگانے پڑیں گے۔ تو ایک صاف اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں۔ اور بھی تو کیا ہماری جو ہے عالیہ حمزہ ہیں، وہ صنم جاوید ہیں، ہماری کیا ڈاکٹر یاسمین راشد ہے۔ اب یہ خواتین تو یہ تو سیاسی خواتین ہیں نا، تو سیاست میں آئی ہیں، انہوں نے تو پھر جو ہو سو ہو۔ لیکن ان کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں، خواتین کے بارے میں کوئی آپ دیکھیں نرم لہجہ اختیار۔ دیکھیں ہماری ایک بڑی، میں آپ کو بات بتاؤں، وہ کیا، جب مسلمانوں میں جھگڑے شروع ہوئے اور پہلی جنگ ہوئی صفین کی، جمل کی، 2 جنگیں ہوئی، بالکل یہ جنگ جمل پہلے ہوئی، بیٹل آف کیمل جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ طے کیا کہ بھئی یہ جو جنگیں ہو رہی مسلمانوں کے درمیان، تو ان پہ کیا وہی قواعد ہوں گے جو غیر مسلموں پر جنگوں کے ہوتے؟ اچھا، کیا ان میں جو شکست کھائے گا تو کیا عورتوں کو باندیاں بنا لیا جائے گا؟ کیا ان کا مال غنیمت سمجھا جائے گا؟ تو فیصلہ کیا گیا نہیں، مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس پہ وہ اطلاق نہیں ہوگا ان قوانین کا جو غیر مسلموں سے ہوتا ہے، یہ واضح کر دیا، نہ ان کا کسی کا مال غنیمت ہوگا، اور نہ کوئی عورت جو ہے وہ لونڈی بنائی جائے گی۔ صحیح، ٹھیک، بریک لینی ہے سر۔ دیکھیے ایک مختلف سلوک ہوگا آپس میں، آپس میں جو جھگڑے ہیں وہ ویسے نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح سر، مجھے ایک بریک لینی ہے سر، ایک بریک لینی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، آج ویسے تو ہم نے آنا ہے مسنگ پرسنز کے معاملے پہ، وزراء نے پریس کانفرنس کی، لیکن بریک سے پہلے آپ جو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو فقہ ہے، جس صحابہ کرام نے جو ہمارے گائیڈ لائن فراہم کی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپس میں جو جھگڑے ہوں گے مسلمانوں کے، صحیح، وہاں پہ وہ ان قواعد کا، قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا جو غیر مسلموں کے ساتھ جھگڑوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے غیر مسلموں کے یعنی جو اپنے دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ تو قیدی جو ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، جنیوا کنونشن بھی ہے، بالکل۔ تو اپنے جو لوگ پکڑ لیتے ہیں، اپنے لوگوں سے کچھ تجاوز ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہونا چاہیے نا، حسن سلوک ہونا چاہیے۔ وہ عورتیں جو جیل میں ہیں، وہ مرد جو ہیں اب وہ قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے مقدمے فیصلہ نہیں ہو رہے، ان کے ساتھ کوئی مروت کریں، کوئی حسن سلوک کریں۔ اپنی ہماری عورتیں ہیں، ہماری عزت ہیں، اور جو ہمارے بھائی بند ہیں، تو یہ بھی تو غور کر لینا ساری چیزوں پر۔ لیکن سر پھر ایک بینچ مارک بنا لیں کہ یہ ہر حکومت میں ہوگا، یہ ہمیشہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، بینچ مارک نہیں ہوتا، ہر وقت ہر حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سزا دے لی، 8-9 مہینے 10 مہینے جیل کاٹ لی، قانون کو فالو کرائے نا، کر لیا، مگر یہ تو نہیں نا کہ اب ان کو اب تعمر ہی قید رکھیں گے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کبھی کوئی غائب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوتی، کبھی کچھ، ایسا نہ کریں۔ یہ جوڑیں، قوم کو جوڑیں، توڑیں نہیں۔ صحیح، امتیازی، چلیں ٹھیک ہے سر۔ ابھی تو آپ دیکھیں وہ ہمارے خالد یاسین صاحب ہیں چنیوٹ سے، جو پریس کلب کے، وہ کہتے ہیں کہ جو عالمی سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی مرحوم کے بیٹے جو ہیں مولانا محمد ادریس چنیوٹی، مولانا محمد الیاس چنیوٹی جو ایم پی ہیں، ان کے بھائی، یہ انتقال کر گئے قضائے الہی سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے، آمین۔ چلیں سر، ہم ذرا آتے ہیں اب موضوع کی طرف، وہ جو ہم نے ذکر کیا کہ مسنگ پرسنز۔ ہاں جی، آج وفاقی وزراء نے سر پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی حکومت جو ہے نا وہ سنجیدہ ہے، لیکن جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ جی وہ کیا فرما رہے ہیں، معاملات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سنائیے جی، دکھائیے۔ اب دیکھیں نا، 23% کیسز رہ گئے۔ وہ جو کمیشن کی وہ تھی 2700 میں سے شکایت آئی تھی، 2700 افراد مسنگ ہیں، ان میں سے 2200 بازیاب ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے
دیکھیے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، دہشت بعض گرد ایسے ہیں تنظیموں میں چلے جاتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں. پر دہشت گردی کتنے لوگ جو ہیں پکڑے جا چکے ہیں، ایسا ہی ہے. وہ دہشت گرد کے طور پہ شناخت ہو چکی، ابھی ہوا مارے جا چکے. گوادر پورٹ اتھارٹی پہ جو حملہ ہوا اس میں جو دہشت گرد تھا کریم جان، اس کی بہن نے ایکسیپٹ کیا کہ بھئی یہ تو جو تنظیم میں تھا. مسنگ پرسن ہے اس کو ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کے کھاتے میں ڈال دینا اور پھر اس کا واویلہ شروع کر دینا، یہ بھی بڑی زیادتی کی بات ہے. اور پھر پروپیگنڈا کرنا اس پہ، اس کا پروپیگنڈا کرنا اور پوری دنیا میں ہنگامہ کرنا. اور یہ دیکھیے ہمیں سمجھنا چاہیے، معاملات کو سمجھ کے اس کا حل نکالنا ہے، بیٹھ کے سوچ کے ناخن تدبیر سے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو لوگ اس طرح کئی ایجنسیوں کے پاس ہیں قانون سازی کریں، ان کو قانون کے سامنے جواب دہ بنائیں، ان کے خلاف مقدمے چلائیں. کوئی فیصلہ تو ہوتا نہیں عدالتوں میں، سزائیں دی نہیں جاتی. نتیجہ یہ کہ وہاں بھی فرسٹریشن ہوتی ہے. جو سیکورٹی ایجنسی والے دن رات جو ہیں نشانہ بنتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ابھی کسٹم کے جو لوگ ہیں ان کو مار ڈالا فائرنگ کر کے. تو اگر پولیس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، فوج کے لوگ مارے جا رہے ہیں، تو پھر اگر یہ جو سارے ان کے اندر بھی تو غصہ آئے گا نا، وہ بھی تو انسان ہیں. تو یہ معاملہ ایسا ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ یا کوئی سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. سارے سر جوڑ کر بیٹھے، اس کا کوئی حل تلاش کریں، قانون سازی کریں، اقدامات کریں، لیکن فریق بن کر نہیں، ایک بن کر. اچھا ہاں جی، قمر چیمہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم شامی صاحب. چیمہ صاحب یہ جو مسئلہ ہے بڑا گمبھیر ہے، کئی اس کے پہلو ہیں، اب آپ کیا تجویز کریں گے، کیسے اس کو ڈیل کرنا چاہیے؟ شامی صاحب دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ قومی مسئلہ ہے، اور جس طرح معظم نذیر تارڑ صاحب کو سن رہے تھے کہ یہ پچھلے 30-40 سالوں سے ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے. سو اس کو جسے کہتے ہیں کہ نا ماڈرن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے ساتھ بھی سالو کرنا پڑے گا. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو بھی ہے شامی صاحب دیکھیں، ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ رہے ہیں اور ہیں. سو ہم ہر اینگل کو سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں. ایک ہے کہ جی جبری گمشدگی، ایک ہے ویسے مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں لوگ، اپنے گھر کے کسی کا مسئلہ بن گیا ہے، کوئی کسی کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، کسی کا فائنینشیل مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ہم تو پنجاب میں اور پورے ہمیں پتا ہے کہ ڈنکی لگا کے یورپ چلے جاتے ہیں. 12-12 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ نکل گئے ہیں یہاں سے. سو کویسچن یہ ہے کہ ایک جو انفورس ڈس اپیرنس ہے، ایک وہ ایشو ہے اور ایک مسنگ پرسن ہے، دونوں کو علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے شامی صاحب، اس سلسلے کے اندر ہم نے ایک تو دونوں کو مکس کر دیا اور سیکیورٹی لینس سے دیکھا تو ظاہری بات ہے اس سے پھر کیا ہوا کہ بہت سارے پولیٹیکل ایکٹرز نے اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ موجود نہیں ہے، مسئلہ موجود ہے، لیکن اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر کر دیا گیا اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. ایک حال ہی میں ایک کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کی بھی رپورٹ آئی ہے. دیکھیں یہ جو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کیا گیا نیبرنگ ملکوں میں. دیکھیں آپ کو پتہ ہے عرب سپرنگ ہوئی، اس کے بعد سیریا، عراق میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. ریسنٹلی ایک آرگنائزیشن تھی زینبیون، اس کو بین کیا گیا. سو بہت سارے لوگ جو پاکستان سے ہیں وہ افغانستان میں ہیں یا اور ملکوں میں خطے کے چلے گئے، جن کی ڈیفرنٹ ایتھنک جو آرگنائزیشنز کا حصہ بن گئے، سیکٹیرین آرگنائزیشنز کا حصہ بن گئے. اور ہم نے ہر بندے کو اگر انفورس ڈس اپیرنس میں ڈال دیں گے جی کہ ریاست نے ان کو کہیں پکڑا ہوا ہے اور وہ بندہ کہیں اور ملتا ہے آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں شامی صاحب امپورٹنٹ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس کا حل تلاش کرنا ہوگا ریاستی سطح پر، کل جماعتی سطح پر، اکٹھے ہو کر سب کو. جی اور شامی صاحب اس حوالے سے پوری دنیا کے اندر مسنگ پرسن ہے، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، انڈیا کے اندر بھی ایسے ایشوز ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ قومی سطح پہ حل ڈھونڈنا ہوگا، دیکھیں اس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں، فائنینشیل ایشوز بھی ہیں اس میں شامی صاحب. اور اس میں دیکھیں ود ڈیٹا ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہمیں اس چیز کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، جو جن کے ساتھ کوئی مسئلے تھے تو وہ چلے گئے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو کسی جگہ کسی ادارے نے، جماعت نے ریکروٹ کر لیا اور ملک سے چلے گئے، کون سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی
ریاست کے پاس ہیں. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم اگر ایک ڈیٹا لے کے بنائیں اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں, سو وہ جو ہمارے سیاسی مقاصد ہیں ان کو علیحدہ رکھیں اس ایشو سے, تاکہ ہم وہ لوگ جو واقعی سے متاثر ہیں ہم ان کو کوئی انصاف مل سکے. سو اس سلسلے میں یہ فائنینشیل معاملات بھی ہوتے ہیں, اس میں سائیکولوجیکل ایشوز بھی لوگوں کے ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس صحیح انفارمیشن نہ ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پرابلم ہے. سو پرٹیکولرلی جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ, سب لوگوں کو مل کے بیٹھ کے میڈیا کی انوالومنٹ کے ساتھ اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. ایک تو روٹ کاز سمجھنا پڑے گا, اینڈ دوسرا اس کو سیاست سے علیحدہ کرنا پڑے گا, اور تیسرا ہر مسئلے کو سیکیورٹی سے نہیں جوڑنا, ادروائز ہمارے پاس سولوشن کوئی نہیں آئے گا. شامی صاحب بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود. یعنی ہر مسئلہ جو ہے نا ہم گروہی مسئلہ بنا دیتے ہیں, ایک دوسرے کو زچ کرنے لگ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو نشانہ بنانے لگ جاتے ہیں. حکومت کو میں بری ذمہ قرار نہیں دیتا, حکومت بھی یہ کام کرتی ہے, اپوزیشن بھی یہ کام کرتی ہے, ہم میڈیا والے بھی یہی کرتے ہیں, شور و غوغا کرتے رہتے ہیں, حقائق کی تہ تک نہیں پہنچتے. ہمیں عادت بدلنی چاہیے. ہم ایک دوسرے کو کب تک نشانہ بناتے رہیں گے, ایک دوسرے کو کب تک زیر کر کے شادیانے بجاتے رہیں گے. ہم سب کی عزت سانجی ہے, اس سانج کو برقرار رہنا چاہیے. ایسا ہی ہے سر, جو بیرونی عوامل ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ان سے تو نمٹیں گے, پروپیگنڈا اس سے بھی کوشش, لیکن انگیج نوجوانوں کو جتنا زیادہ زیادہ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مثبت نتائج آتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں سے ظاہر مسائل. بلوچستان کا ایک نوجوان ہے شاہزیب رند, وہ ابھی دبئی میں اس نے بھارت کے کھلاڑی کو ہرایا, بڑے زبردست سر وہاں سے ویڈیوز آئیں, اور میں نے وہ پوری اس کی فائٹ کی ویڈیو دیکھی. آپ یقین جانیں سر, پورے 5-6 منٹ اس نے سنبھلنے نہیں دیا بھارتی کھلاڑی کو, سنبھلنے نہیں دیا تھا شروع سے لے کے. نام ہی ایسا ہے شاہزیب. اور سر اس میں جس میدان میں بھی ہو, ہاں جس میدان میں بھی ہو. تو وہ ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ سر جب وہ نوجوان سے ظاہر پوچھا گیا, وہ واپس آ گئے بائی دا وے کوئٹہ, ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ سو رہے تھے, دن بھر بزی رہے, ظاہر ہے میڈیا آ جاتا ہے دیکھنے کے لیے, باتیں کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے کہ جی حکومتی سرپرستی اگر ہو تو ہم کھیلوں کے میدان میں بہت آگے جا سکتے ہیں. کراٹے کامبیٹ نامی جو جانور ہے یہ کیا کرتا رہتا ہے, سرپرستی کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت سے لوگ شکوا کرتے ہیں نا. یہ حکومت بھی یہ سوتا کیوں رہتا ہے؟ کیا کیا کہا حفیظ نے, کیا جانیے یہ کیا کھوئے گا, کیا جانیے یہ کیا پائے گا. مندر کا پجاری جاگتا ہے, مسجد کا نمازی سوتا ہے. تو یہ جاگنے کی ضرورت ہے نا, جاگنے کی ضرورت ہے. کیا کہا تھا اقبال نے, از خواب خرا خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز, اٹھو 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 سونے والو, فکر کرو. میں جہاں جاتا ہوں ایک ڈپریشن ہے, ایک کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے, کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی. یہ لیڈرشپ جو ہے یہ کمٹمنٹ پیدا کرے لوگوں میں, نمونہ بنے, قربان کرنے کا, قربانی دینے کا نمونہ بنے, اور قوم کو ابھارے, اور قوم کو, جوانوں کو ابھارے, ان کا جوہر جو ہے تاکہ آشکار ہو. بالکل. اور یہ اگر اسی طرح ہم رہیں گے, مردہ, ہم زندہ ہو کے مردہ بن گئے ہیں, یہ مردنی چھا گئی ہے ہمارے اوپر. ہم یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو مر کر زندہ ہوتے ہیں, ہمیں کیوں آپ زندہ رہنے والوں کو مار رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. اور زندہ رہنے والوں کو مارنے سے سر یاد آیا کہ وہ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو پرانی, وہ ایک خاتون کی جو وہ موٹر وے ٹول پلازا کے اوپر رکی ہیں. سنا ہے کسی اینکر کی بیگم ہے, وہ سینئر پرانے تجزیہ کار, سابق بیگم, سابق, ہاں جی ان کی. مگر کمال ہے, کوئی ایسی خاتون ہے غم و غصے میں بھری ہوئی, اور جیسے اس نے گاڑی چڑھائی ہے پولیس والے پر, اگر وہ بیچارہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ ماضی میں ہوئے سر ایسے واقعات, احتیاط کرنی چاہیے. یہ نو دولتیے لوگ ہیں, راتوں رات ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں, دولت آ گئی ہے. پنجابی کا محاورہ ہے کہ تھوڑی جگہ میں بہت کچھ زیادہ پڑ گیا ہے, تھوڑی بہتا پہ گیا ہے, بہتا پہ گیا. ایگزیکٹلی. ان کو تو ان کے ساتھ تو شایان شان سلوک ہونا چاہیے. سر اس میں بہت سے لوگ نا, وہ ٹھیک ہے ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے. ہو سکتا ہے ویسے ہی پہلے ہی ہو قید تنہائی میں, اس کا اثر یہ ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن سر اصل بات یہ ہے
کہ ٹھیک ہے بس ہمارے بریک پہ جانا ہے, ہم نے 2 منٹ رہ گئے سر, کہ جو مرضی کہہ لیں, 2 رخ آتے ہیں کہ جی ایک رخ یہ تھا کہ وہ خاتون ہیں تو ان سے کسی نے بدتمیزی کی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ. کیا بدتمیزی؟ گاڑی چڑھانا تو سر صحیح نہیں ہے نا بھائی, آپ تمیز سے بات کریں, قانون کی پاسداری. آپ تعلیم یافتہ ہیں, آپ کے پاس ایک کار موجود ہے, وسائل موجود ہیں, شکر ادا کریں. مقام شکر ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, وہ شکر ادا کرے. لیکن اس وقت ان کی کے پاس کمر جھک جانی چاہیے. ان کے پاس سر 5,000 نہیں تھے نا, 1,200 روپے تھے. اس کا سر جھک جانا چاہیے. یہاں الٹا کام ہو رہا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جس پہ کرم کیا ہے وہ بے شرم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس بہتری کرے سر. لیکن وہی ہے کہ اس طرح کے جو ہم پوری قوم جو ہے نا جہالت میں اور سیاست میں گر گئی ہے. ہر جگہ سیاست گھسیٹ دی ہے اور پھر جہالت کا راج ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. آپ اس سے اندازہ لگائیں سر, آج کتابوں کا عالمی دن, ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکے, کل کر لیں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا سر. بریک کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.